अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं काइन टीवी कनाडा। मैं हूँ आपकी मेजबान महविश नासिर। मैं लेकर आई हूँ एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है मुसाफिर करीम, जिसमें हमारे साथ होंगी ज़ाकरा अहले बैत रबाब काज़मी साहिबा, जो कि हमें बताएंगी मुसाफिर करीम के बारे में। आप ज़ाकरा अहले बैत होने के साथ साथ पाकिस्तान की पहली शिया खातून हैं जिन्होंने कुरान की तफसीर से काम किया है। आपकी 2 जिल्दें मुसाफिर करीम के नाम से शाया हो चुकी हैं और तीसरी जिल्द से काम जारी है। इसके साथ साथ आप अपनी तालीम को मजीद अपग्रेड करने के लिए पीएचडी कर रही हैं और आपका ताल्लुक कराची से है और इस वक्त आप पेंसिल्वेनिया में मुकीम हैं। आइए चलते हैं हम रबाब काज़मी की तरफ और जानते हैं मुसाफिर करीम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है महविश? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? ठीक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। बस वेदर यहाँ पे थोड़ा हार्ड है। माशाल्लाह जी से आपकी किताब के बारे में मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आपकी कीजिए। किताब है मुसाफिर जी हाँ, ये तफसीर कलाम पाक है मुसाफिर करीम के नाम से। मुसाफिर करीम तफसीर कुरान पाक है और इससे पहले किसी भी तशय्यो खातून ने तफसीर के ऊपर कोई भी काम नहीं किया है। तो बस ये कहा जाए कि ये काम हमारी औकात नहीं है कि हम इन पे खुद से काम कर सकें। जिसको मौला हिदायत देते हैं, जिसको हिकमत अदा करते हैं, जिसके ऊपर नज़र करम होती है, मौला उसे ही ये उसकी लगन, उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत के एहसान के बदले में उसे जो है ये जज़ा अता करते हैं कि वो ये काम कर सकें। हकीकत बात है कि ना मैं अपने आप को इस काबिल समझती हूँ कि मैं एक सफ़ा मिदहत मोहम्मद व आले मोहम्मद में लिख दूँ, चाहे जाए कि ये पूरे कुरान पाक की तफसीर के अंदर जो कि फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद पर मैंने तरतीब दिया है और इसके अंदर उन पे काम किया गया है जो कि फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के मुताल्लिक़ आयात जो नाज़िल हुई हैं। जैसे कि असल में मैंने जो ये काम किया उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से रवायतें चली आ रही हैं कि आपने इरशाद फरमाया है कि कुरान के जो है वो 4 हिस्से हैं। एक हमारे जो है गज़ब की आयतें पे नाज़िल हुई, वो हैं जो शरीयत जो हमारा कहा जाए शरा में जो भी अहकाम हैं उनके ऊपर है, क़सस है, और चौथा हिस्सा हमारे फ़ज़ाइल पे नाज़िल हुआ है। तो मेरा यही था कि हम लोग मजलिस पढ़ते हैं, हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि एक्सक्लूसिव आयात जो कि फ़ज़ाइल पर हैं वो हमें बहुत तलाश करना पड़ता था। और ज़ाहिरी बात है कि मजालिस ऐसा ज़रिया है जिनके ज़रिए से हम कुरान पाक की अहमियत और मोहम्मद व आले मोहम्मद जो दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम हैं, उनको बयान करने के लिए हमें कुरान पाक का सहारा लेना पड़ता है। तो कुरान पाक ही मिदहत मोहम्मद व आले मोहम्मद है और इसमें जो कुछ बयान हुआ है वो यकीनी तौर पे हम समझ सकते हैं अपने मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की अक़वाल से, उनके रिवायतों से, उनकी कहा जाए एहसान से, उनके मुअज्ज़ात से। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जी फ़ज़ाइल की आयतें बहुत तलाश करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है और ख़वातीन के पास जैसा कि आप जानते हैं कि घर की ज़िम्मेदारियों के साथ मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़ादारी की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी घर पे है, बच्चों की है। तो इन सब की तरबियत के लिए भी ज़रूरी है कि ख़वातीन को जानना कि वो ना भी ज़ाकरा हो, वो ना भी मुफ़स्सरा हो, ना भी वो, लेकिन एक ख़ातून है, वो जनरेशंस की जो है वो ख़िदमत अंजाम दे रही हैं, जनरेशंस को तैयार कर रही हैं। और हमारी जनरेशन का असल मकसद ही मवद्दत और मार्फत मोहम्मद वाले मोहम्मद है। अगर ये चीज़ें हम ना माँ बाप हमारे सिखाएं, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें परवरदिगार की वदियत होती हैं, लेकिन तरबियत करना माँ बाप का काम है। अगर वो ये ना करें, खुसूसन माँ मोहब्बत ना रखे, या अली या हुसैन ना करे,
تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جنریشن، آپ دیکھتی ہیں اور لوگوں کو بھی، اور بھی دوسرے مذاہب ہیں، فقہ ہیں، جب وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ اس طرح یاد بھی نہیں کرتے ہیں جس طرح سے ہم کرتے ہیں. ہمارے تو ایک ٹھوکر لگے تو ہم یا علی مدد بول رہے تھے، ارسپیکٹ کے بے ہمارے شک، ارد گرد ہمارے دشمن بھی موجود ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے کون سے محرکات تھے کہ آپ نے اس کام کو کرنے کی ذمہ داری اٹھائی؟ یہ دیکھیے محرکات یہی سب سے اہم تھے کہ ایک تو میرے دل کی لگن تھی، میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا کام کروں. تو بہت سارے لوگوں سے ڈسکس بھی کیا میں نے کہ کیا کام کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس بات کو بڑھاوا دینے کے بجائے ڈسکریج زیادہ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی اس میں تو اتنے پیسے لگ جائیں گے، اس میں تو اتنا کچھ ہو جائے گا. اصل فائنانس کا ہی مسئلہ آ جاتا ہے. تو ہمارے ہاں اس چیز کو کوئی ٹیلنٹ موجود بھی ہے تو اسے اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا ذکر ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ کر سکے. تو بہت سارے ایسے لوگوں کا مجھے پتا ہے کہ جن کے بڑے اچھے اچھے مسودے دفن ہوئے پڑے ہیں، ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کو لوگ اپنے ناموں سے کر کے بھی ہے، جن کے پاس پیسے ہیں وہ ان کو اپنے ناموں سے کر کے چھپا لیتے ہیں. محرک یہی تھا کہ کچھ کام کرنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے. اور حدیث تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اور ایک میری اطرت. ان دونوں سے متمسک رہو یہاں تک کہ تم حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو. یہ اہم ترین حدیث جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ زندگی کا خاصہ بھی ہے اور زندگی کا اصل بھی ہے. جو ان سے متمسک رہے گا وہ ملاقات کرے گا، اور جو ملاقات کا مشتاق ہے وہ ان دونوں سے متمسک رہے گا. تو ضروری ہے، اور یہ دل کی لگن تھی، میں دعا ہی یہی کرتی تھی کہ پروردگار مجھے ان دونوں سے متمسک رکھ زندگی بھر، جب تک میں زندہ ہوں میں یہ ان دونوں سے متمسک رہوں. اور وہ مجھے، میری لگن جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور میرے مولا نے مجھے اس کام کے لیے سلیکٹ کر لیا، اس کام کے لیے ہدایت دے دی. ورنہ میں تو، میری کوئی کتنا بھی پڑھ لے یہاں کا علم، لیکن عطا نہ ہو محمد وآل محمد کی تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا مشتاق ہوتا ہے اسے اس دنیا میں سے عطا کیا جاتا ہے. کوئی شہرت کا ہے تو آپ دیکھ لیے کتنے لوگ شہرت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، شہرت کے لیے ہیں ہمارے، چاہے عالم ہو، چاہے سیلیبریٹیز ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، وہ شہرت ان کو چاہیے ہوتی ہے، شہرت مل رہی ہوتی ہے تو وہ چل رہے ہوتے ہیں، انہیں شہرت کی طلب ہوتی ہے. کسی کو پیسے کی طلب ہوتی ہے، اسے پیسے کا جنون ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت میں پیسے عطا کر دیتا ہے، مال و دولت عطا کر دیتا ہے. اسی طرح میری طلب یہ تھی اور تھی کہ مسلسل رہے، وہ مولا نے مجھے عطا کر دیے. اچھا میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ مسافر کریم کا ہی نام کیوں تجویز کیا گیا؟ جیسے ہم نے قرآن کریم، قرآن المبین اور قرآن مجید کا نام سنا ہے. جی ہاں بالکل. مصحف کے مطلب دو دستیوں کے درمیان، مصحف کا مطلب ہے. مصحف صفحے کو بھی کہا جاتا ہے، مصحف کوئی بھی ریٹن چیز جو ہے لکھی بھی ہو کہیں پر اسے بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ مصحف الکریم، کریم اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ظاہر مصحف یعنی کہ دو دستیوں کے درمیان والی کتاب اللہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا. لیکن یہاں پہ محرک جو ہے، جو نام رکھنے کا ہے، وہ مصحف الفاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، کہ بی بی کی جو مصحف ہے وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، اور نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اسے اویل کر سکیں. وہ ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی پاس موجود ہے، اور ان کی وراثت میں ہے، اور وہی اس کے وارث ہیں. تو اس سے انسپائر ہو کے، کیونکہ اس کے متعلق جتنا مجھے مٹیریل ملا پڑھنے کو اردو میں، ظاہر ہو سکتا ہے عربی میں بہت زیادہ ہو، اور کوئی شخص اس پہ کوئی کام کرے کہ مصحف الفاطمہ کے اوپر کوئی کام کر سکے، اس کو ریویل کر سکے کہ اس میں کیا کیا کچھ ہو سکتا تھا. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا ضرور. ایسا نہیں ہے کہ محمد وآل محمد کا علم جو ہے وہ پوشیدہ ہے. جس حد تک ہم برداشت کر سکتے ہیں اس حد تک ہمیں ملتا چلا جاتا ہے. تو اس چیز سے انسپائر ہو گئے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مصحف کے نام سے انسپائریشن تھی میری، اور میں نے جو ہے وہ بی بی کے
جو مصحف ہے اس کے نام سے مصحف الکریم رکھا ہے. اور یہ لوگوں کو آج تک شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایسی کتاب تھی کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر قرآن نہیں تھا، لیکن بی بی پہ یہ بعد شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوتا رہا. اور جبرائیل دل بہلانے کے لیے، بی بی کا دل بہلانے کے لیے کہ بی بی بہت زیادہ غمزدہ تھیں، بہت زیادہ پریشان تھی اپنی والد کی جدائی سے. مطلب یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر جسم کا ایک حصہ کاٹ دیا جائے تو اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تکلیف کو بھی محسوس کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ بیوی کس قدر غمزدہ تھی اپنے والد کی شہادت سے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تب آتے تھے اور یہ مصحف جو ہے وہ لکھواتے چلے جاتے تھے اور حضرت علی علیہ السلام اسے لکھتے تھے. تو اس وجہ سے اس کا نام مصحف الکریم رکھا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ قرآن کی اہمیت ہماری زندگیوں میں کس قدر ہے؟ دیکھیے قرآن کی اہمیت، ہم جو کہتے ہیں نا کہ گھر میں ہر وقت قرآن موجود ہیں، کہ کئی قرآن موجود ہوتے ہیں، سپاروں کے صورت میں موجود ہیں، ترجموں کے صورت میں موجود ہیں. پہلے تو اہمیت کا خود اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر گھر میں قرآن موجود ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ نہ ہونا یہ ایک مسجد کے اندر قرآن موجود ہوں، لوگ جائیں پڑھیں وہاں پہ، یہ اس لیے ہے کہ دیکھیے قرآن ہر وقت ہدایت دینے کے لیے تیار ہے. قرآن آپ جب بھی اٹھائیں اور ضروری ہے کہ بار بار اٹھائیں. قرآن نام ہی اسی لیے دیا گیا ہے کہ قرأت کی جائے، بار بار قرأت، جس کو دہرایا جائے. سبق جیسے دہراتے ہیں نا، اسی طرح قرآن کو بار بار پڑھا جائے. اور امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں سے سب چیزیں ختم ہو جائیں، سب مخلوقات ختم ہو جائیں اور میں اکیلا رہ جاؤں اور میرے پاس قرآن ہے تو مجھے کبھی بھی جو ہے آئسولیشن کا میں شکار نہیں ہوگا، میں اکیلا محسوس نہیں کروں گا. یہ قرآن ایسا ہے کیونکہ جب آپ قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں تو ہر دفعہ آپ کو تازہ محسوس ہوتا ہے، ہر دفعہ اس میں سے کوئی نئی بات آپ کے سامنے نکل کے آتی، کیونکہ یہ قرآن معجزہ ہے پروردگار عالم کا. اور اس معجزے سے چاہے یہ کسی زبان میں ہو، ٹرانسلیشن میں ہو، قرآن کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. اگر قرآن فیض نہ دے رہا ہوتا تو یہ ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ ٹرانسلیشن کیسی ہے، کس طرح کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ بھی عجیب قسم کے ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں جو اس کے معنی بیٹھتے بھی نہیں ہیں، اور خصوصاً اردو میں یہ بہت چیزیں ہوئی بھی ہیں. تو جب آپ پڑھتے جائیں گے قرآن کو بار بار تو آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ کون سا ترجمہ بہترین ہے، کون سا ترجمہ آپ کو فیض دے رہا ہے. چاہے عربی میں پڑھیے چاہے اردو میں پڑھیے. عربی میں پڑھنے کی اس لیے کہ اللہ نے اس زبان کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنے کا، اپنا کلام پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے عربی میں آسان کر کے عربی میں نازل کیا. ہم لوگ تو زیارتوں پہ جائیں تو میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو رستے بھول جاتے ہیں اور وہ لوگوں سے جب رستہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب بتائیے کہ اپنی عام زندگی میں بھی قرآن کو ہم حصہ بنا لیتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. تو جب وہ دنیا میں صراط مستقیم پوچھنے کے لیے ہے تو آخرت میں صراط مستقیم کا یہ پورا نظام اور پورے اصول ہیں جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری پچھلی قوموں نے کیا کیا ہے، ہم آنے والے کیا کر رہے ہیں، ہم پہ کون سے جو ہے. ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورا جو اسلامک ریجن ہے اس کے اندر اسکارف جیسی چیز یا دوپٹہ سر پہ لینے کی ہمارے میڈیا اس پہ جائیں، جس پہ بھی آپ دیکھیں یہ دوپٹہ اتر چکا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہرے پہ لٹکا لو. تو یہ قرآن کے احکام ہے نا، ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو بہت ساری قرآن کے احکاموں کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے. اور جو شخص جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہم ستارے یہاں پہ زمین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے سب کو بار بار پڑھنا چاہیے، جتنا جس کو ٹائم ملے. 4 لائنیں 6 لائنیں آدھا صفحہ
لیکن یہ قرآن ایسا ہے جب آپ پڑھنے پہ آتے ہیں نا، یقین جانیں کہ آپ کو دنیا اور کہاں سے دنیا سے دور کر دیتا ہے اور نزدیک کر دیتا ہے اللہ سے، کیونکہ آپ بے کسی اور شک سے بے شک مخاطب نہیں ہوتے، کہ اللہ بے سے شک مخاطب ہوتے ہیں، اللہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے، آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے۔ بے شک بے شک۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، قرآن صرف اور صرف کافی ہے ہمارے لیے؟ یہ بڑا مشہور جملہ ہے، جی یہ جی بڑا مشہور جملہ ہے، اور نبی اکرم کی کہا جائے کہ زندگی مبارک کے اندر یہ جملہ نبی کو سننا پڑا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس لیے کہ قرآن بول نہیں سکتا نا، قرآن آپ کو پکڑ نہیں سکتا، آپ کی مذمت نہیں کر سکتا۔ بے شک اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، قرآن آپ کی مذمت نہیں کر سکتا ہے، قرآن آپ کو بے ریٹن شک ہدایت تو دے سکتا ہے، لیکن آپ کے بازو نہیں پکڑ سکتا، آپ پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا ہے، آپ کو سیدھے رستے پہ چلنے کی تلقین نہیں کر سکتا ہے۔ آپ پڑھ کے اسے سمجھ تو لیں گے، لیکن کیا ہے کہ وہ آپ پہ کہا جائے لاگو نہیں کرے گا۔ کسی چیز کو امپلیمنٹ بے شک کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس رستے پہ چلائیں۔ کسی بھی شہر میں لا بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے پولیس کو ضرور رکھا جاتا ہے، پولیس ہو گئی، فوج ہو گئی، کرفیو لگ جاتا ہے شہر کے اندر تو پھر لوگوں کے نکلنے پہ پابندی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ فوج آ جاتی ہے کہ جی کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ امپلیمنٹ کرنے کے لیے، رولز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ضروری ہوتا ہے جو اس کے پہ چلائے، تو اس بے لیے شک بے شک قرآن کافی ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک ایسا کیسے؟ اللہ نے پھر کتابیں بھیج دینی تھی نا، نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ بالکل کہتا ہے بھائی یہ صحیح نبی ہمارے اتنے ایک دن میں 70 نبیوں کو جو ہے وہ لوگ شہید کر دیتے تھے، ہمارے نبی رحمت للعالمین اتنے پتھر کھائے کہ سبحان جوتا جو ہے وہ خون سے بھر گیا، ان کی نالین مبارک جو تھی وہ خون سے بھر گئی، اور اتنے زخم کھائے، اوجڑیاں رکھی گئیں، ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، اس کے بعد پھر قرآن آتا رہا، نازل ہوتا رہا۔ بھائی قرآن پہلے ہی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا، نبی کو یہ سب مصیبتیں صعوبتیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کہتے یہ قرآن ہے، پڑھ لو بھائی جس کو جیسے سمجھ آتا بالکل ہے۔ نہیں، اللہ کے اصول و ضوابط کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو ہر کتاب، توریت و زبور انجیل کے ساتھ نبیوں کو بھیجا ہے، تاکہ لوگوں پہ کو امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے راضی کیا جا سکے، اس پہ چلایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ زبردستی ایک ہوتی ہے، بالکل ایک بالکل سمجھانا ہوتا ہے۔ تو کلام ایسا ہے کہ لوگوں نے صرف سورہ کوثر کو دیکھ کے کہا کہ یہ اللہ کا کلام، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ انسان کا کلام کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہر چیز کی باریکیوں بالکل پہ بات کر رہا ہو، جو ہر چیز کا ذکر کر رہا ہو، مچھر کے جیسا بنا کے لا دینے کی بات کر رہا ہو، تو وہ انسان نہیں کر سکتا، کتنا بھی سبحان اللہ جینیس انسان ہو نہیں کر بالکل سکتا۔ تو اس لیے قرآن کبھی بھی بالکل کسی بھی صورت میں، نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل، کوئی کتاب کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کا سمجھانے والے نہ ہو۔ اسی طرح قرآن پاک جو ہے بالکل اس بالکل کا سمجھانے والے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ تو قرآن کے ساتھ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ گئے تو قرآن بھی ساتھ میں تبدیل ہوتا چلا گیا، قرآن میں بھی تبدیلی کر دی، نہیں، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے خود وعدہ بھی کیا، اور سمجھانے والے جو ہیں قائم بھی کیے ہیں، یعنی کہ ہمارے امامین جو ہیں علیہ السلام، معصومین علیہ السلام، ہمارے قرآن پہ چلانے والے لوگ ہیں، اور جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ تشریف لائیں گے تو قرآن کے ہر حکم پر منو ان، جیسا کہ پروردگار عالم چاہتا ہے ویسا جو ہے وہ رول جو ہے اس پہ لوگوں کو چلائیں گے۔ اس لیے دونوں ضروری ہیں، بہت قرآن اور اہل بیت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا بہت بہت شکریہ رباب صاحبہ، اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے وقت پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید صاحبہ سے اپنی پروگرام کے بارے میں جانیں گے، کتاب کے بارے میں مزید جانیں گے، اور اسی کے ساتھ آپ اپنی میزبان مہوش ناصر کو اجازت دیجیے۔
انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.